अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम उर्दू सॉन्ग ज़बान है और मैं इस चैनल पे उर्दू तशरीहात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजर रही होगी। तो आप लोगों को ले चलता हूँ और नज़्म गुले रंगी की तरफ। गुले रंगी, खूबसूरत फूल, रंगदार फूल, रंगीन रंगदार जो कलरफुल हो, यानी अ कलरफुल फ्लावर। तो नज़्म, इससे पहले जिस नज़्म की मैं तशरीह कर चुका था, तो उम्मीद है कि आपको वो तशरीह भी पसंद आई भी होगी और आप लोग उससे इस्तिफ़ादा कर चुके होंगे। तो यहाँ से आगाज़ करता हूँ पहली नज़्म, पहले बंद से। यहाँ पे जो बंद है, बंद नंबर 1, वो ये है, तू शनासाए खराश उक़्दे मुश्किल नहीं, एक गुले रंगी तेरे पहलू में शायद दिल नहीं, ज़ेबी महफिल है शरीकी शोरिशी महफिल नहीं, ये फरागत बज़्म हस्ती में मुझे हासिल नहीं, इस चमन में मैं सरापा सोज साज़े आरज़ू और तेरी जिंदगानी बेगुदाज़े आरज़ू। पहला शेर, तू शनासाए खराश। शनासा के मानी वाकिफ़ होना, शनासा के मानी वाकिफ़ होना, जैसे आप जानते हो उसको वाकिफ़ियत कहते हैं। तो शनासा के मानी वाकिफ़, फेमिलियर, फेमिलियर जिसके साथ आपकी फेमिलियरिटी है, आप उसको जानते हो, शनासा के मानी यही है। खराश के मानी क्या है? खराश असल में फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मानी रगड़ या छिलन या सोजिश या नाखून के काटने, नाखून या कांटे वगैरह का निशान, उसको खराश कहते हैं। या किसी जगह कोई जगह ज़ख्मी हो जाए, वो भी मुराद है। आवाज़ को भी कहते हैं, जलन को भी कहते हैं, तेज़ी को भी कहते हैं। उक़दा के मानी गिरा, मुश्किल यानी मुश्किल काम यहाँ पे। तो इसके जो मानी बनते हैं, यानी शनासाए खराशी उक़दे मुश्किल के मानी जो बनते हैं, इकट्ठे मानी जो बनते हैं इसके, तो वो क्या बनते हैं? वो यही बनते हैं कि इसके जो उसके लफ्ज़ी मानी क्या है, यानी मुश्किल मसला की परेशानी से वाकिफ़। शनासाए खराश उक़्द मुश्किल का मतलब यानी मुश्किल मसला, ये लफ्ज़ मसला नहीं है, मसला, मुश्किल मसला की परेशानी से वाकिफ़। चूँकि गुल का शुमार महबूबों में है और महबूब के मुतालिक शायरी में तय कर लिया गया है कि वो दुनिया की किसी तकलीफ़, मुसीबत, परेशानी या रंज व गम से आशना नहीं होता। बहरहाल, तो यहाँ पे मुराद क्या है? एक गुली रंगी तेरे पहलुओं में शायद दिल नहीं। एक गुली रंगी, यहाँ पे उक़्द मुश्किल का माना मतलब भी मैंने आपको बता दिया। तो अब इस शेर की जो तशरीह बनती है, इसका जो मतलब बनता है, वो आप लोगों के सामने रखता हूँ। इस शेर में शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कहना ये चाहते हैं, और शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह इस नज़्म में फूल से मुखातिब है। कौन से फूल? रंगदार फूल, कलरफुल फ्लावर, कलरफुल फ्लावर, उसकी तरफ मुखातिब होकर कहते हैं। और शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह इस शेर में फूल से मुखातिब होकर कहते हैं कि तुझे इस हकीकत का क्या इल्म कि ज़िंदगी के मसाइल कौन कौन से हैं। यानी कभी कभार कुछ लोग, कुछ वालिदैन अपने बच्चों के सामने ये कहानी बयान करते हैं कि बेटा तू तो अभी छोटा है, तुझे क्या गम है, परेशानी के हवाले से तुझे क्या इल्म है, मुश्किलात के हवाले से क्या इल्म है, तू तो अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो दे, अभी आपकी पढ़ाई का टाइम है, पढ़ाई का दौर है, पढ़ाई का वक्त है, लिहाजा अपने पढ़ाई पे तवज्जो दो। बाद में जो मुश्किलात आएंगी, जो मुश्किलें होंगी, उनके साथ इंशाअल्लाह फिर देखा जाएगा, चैलेंजेस का मुकाबला करेंगे। कैसे? अल्लाह के फज़ल व करम से। बहरहाल अल्लाह ताला की मदद साथ साथ शामिल हो तो फिर कोई भी मसला
مسئلہ نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ حل کرتا ہی ہے۔ تو لہٰذا اس کا مطلب میں یہ بتاتا چلوں کہ اس شعر میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ پھول سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تجھے اس حقیقت کا کیا علم کہ زندگی کے مسائل کون کون سے ہیں، کہ زندگی میں کون کون سے ایسے مسائل ہیں، کون سے ایسے پرابلمز ہیں۔ اس لیے کہ معاملات تو وہی جان سکتا ہے، لین دین کا پتہ تو اسی بندے کو پتہ چلتا ہے، معاملات تو وہی جان سکتا ہے جس کے پہلو میں دل ہو، جس کے باڈی میں، جس کے جسم میں دل ہو، اور شاید یہی چیز تیرے پاس موجود نہیں ہے۔ دوسری تشریح سنیں، شاعر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ یہی تشریح ہے، میں دوبارہ کر رہا ہوں، وہ اس سے تھوڑا سا ہٹ کر، لیکن وہ بھی اسی طرح ہے، تھوڑی سی تفصیل سے میں بتاتا ہوں۔ شاعر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ شعر میں کہنا یہ چاہتے ہیں، اور مخاطب ہو کر، پھول کی طرح مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تو کسی مشکل کی گیرک کھولنے کی جو زخم ہے اس سے واقف نہیں ہے۔ یہ بات شاید اس لیے ہے کہ اے رنگدار پھول، تیرے سینے میں دل نہیں ہے۔ اگر تیرے پہلو میں دل ہوتا تو اس میں طرح طرح کی خواہشات پیدا ہوتی، اور ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جو مشکلات کی گرہیں پیدا ہوتی، گرہاں یعنی جو مشکلات کی گرہیں پیدا ہوتی یا جو مشکلات کے راستے پیدا ہوتے، تجھے انہیں کھولنا پڑتا اور ان کو اپنے ناخنوں سے کھولنے کے عمل کی کھرچ یعنی خراش کی جو لذت تجھے حاصل ہوتی، میری طرح تو بھی اس سے واقف ہوتا۔ اس لذت کا حال تو کوئی دل ہی والا جانتا ہے، اور دل والا ان معنوں میں سوائے انسان، خصوصاً عاشق انسان کے، اور کوئی نہیں ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی انسان ہے، وہ کوئی کاروبار کرتا ہے، تو اس انسان کو اپنے کاروبار کے حوالے سے علم ہوتا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ اس کاروبار میں اس نے کئی سال گزارے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کے حوالے سے ان کو اچھا پتہ ہوتا ہے، بہتر جانکاری ان کے پاس ہوتی ہے، بہتر انفارمیشن ان کے پاس، ان کے ذہن میں ہوتی ہے۔ لیکن جب کوئی نیا بندہ ہوتا ہے، نئے بندے کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ جب بھی کسی جگہ پہ کوئی نیا بندہ چلتا ہے یا جاتا ہے تو اس کو اتنی معلومات نہیں ہوتی، ان کے پاس اتنی انفارمیشن نہیں ہوتی۔ لہٰذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دنیا میں جو بھی انسان ہوتا ہے، ہر انسان کی جو زندگی ہے، جو لائف سٹائل ہے، وہ دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ اسی طرح ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو کوالٹیز رکھی ہوئی ہوتی ہیں، اگر کوالٹیز رکھی ہوئی ہے، خامیاں رکھی ہوئی ہے، تو وہ ایک دوسرے سے الگ تلگ رہتی ہیں۔ لیکن یہاں پہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ پھول سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تیرے سینے میں دل نہیں ہے، لہٰذا اگر تیرے سینے میں دل ہوتا تو تجھے بھی پتہ چلتا کہ جب کسی جگہ سے جب پھول کو توڑا جاتا ہے، کھرچا جاتا ہے، تو کھرچ کی وجہ سے جو زخم جو لگتا ہے، تو اس کا پتہ تو اس انسان سے پوچھیے، اس بندے سے پوچھیے جس کے سینے میں دل ہو۔ بہرحال اس شعر کی تشریح ہو گئی ہے، دوسرے شعر کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ زیب محفل ہے شریکی شورش محفل نہیں۔ زیب محفل، زیب محفل کی کیا معنی ہے؟ زیب محفل کے معنی یعنی محفل کی رونق اور محفل کی جو خوبصورتی ہے، خوبصورتی نہیں، خوبصورتی مراد ہے۔ زیب محفل سے یہاں پہ خوبصورتی ہی مراد ہے، یعنی محفل کی رونق یا زیبائش۔ شریکی شورشی محفل، شریک ہونا، پارٹیسپیشن کرنا۔ شورش محفل، شورش کے معنی میں نے تو پہلے بتا بھی دیا ہے۔ یہاں پہ شورشی محفل یعنی محفل کے ہنگامے میں حصہ لینے والا۔ شورشی محفل، شورش کے معنی ہنگامہ، شریک ہونا، محفل میں یعنی محفل کے ہنگامے میں حصہ لینے والا، یہ سے مراد ہے۔ اور اس کا مطلب یہی ہے، تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ عاشقوں کی جماعت میں شامل نہیں ہے، یعنی شورشی محفل یعنی تو عاشقوں کی جماعت میں شامل نہیں ہے،
اور چمن سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ وہ دنیا ہے، لہٰذا وہ تو اگلے شعر کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ چمن کا مراد یہاں پہ دنیا ہے، لیکن وہ بعد میں آپ کو بتاتا چلوں۔ تو زیب محفل ہے شریکی شورش محفل نہیں، یہ فراغت بزم ہستی میں، فراغت فارغ ہونا، ٹائم جس کے پاس زیادہ ہو، اور فراغت کے میں نے تو آپ کو بتا دیے۔ بزم محفل کو کہتے ہیں، ہستی کا مطلب زندگی، بزم ہستی میں مجھے حاصل نہیں، یہ فراغت یعنی یہ ٹائم، یہ نجات، یہ وقت، یہ سمے بزم ہستی میں مجھے حاصل نہیں۔ اس شعر کی جو تشریح بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے کہ شاعر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس شعر میں کہنا یہ چاہتے ہیں، سر سراپا، وہ بھی دوسرے شعر میں یہ آپ کو بتاتا چلوں، سوز ساز اور بید و گداز، یہ معنی اس کی بات آپ کو بتاتا چلتا ہوں۔ لیکن اس شعر میں شاعر علامہ اقبال رحمۃ اللہ کہتے ہیں، پھول کے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تیرے وجود سے محفل کی زینت میں تو اضافہ ہوتا ہے، تاہم عملی سطح پر وہاں جو ہنگامے برپا ہوتے ہیں، یعنی تیرے وجود سے محفل کی زینت بڑھ جاتی ہے، محفل کی خوبصورتی میں اضافہ تو ہوتا ہے، تاہم عملی سطح پر، پریکٹیکل لیول پہ وہاں جو ہنگامے برپا ہوتے ہیں، یعنی جو ہنگامے ہو رہے ہوتے ہیں، جو شور شرابہ ہو رہا ہوتا ہے، ان میں تیری شرکت کسی طور پر ممکن نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ یہی تو انسانی سطح پر عملی جدوجہد کا، یہ جدوجہد کا حصہ ہے جسے سے تو بہرحال محروم ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ شعر میں جو بات کہنا چاہتے ہیں وہ یہی ہے کہ تو جس مجلس میں ہوتا ہے اس سے ایک گلی رنگی اے رنگدار پھول، اس مجلس کی زینت تو بڑھ تو جاتی ہے، اس کی سج دج میں، شان و شوکت میں، خوبصورتی میں اضافہ تو ہو تو جاتا ہے، لیکن تیرے پاس چونکہ دل نہیں ہے، اس لیے تو محفل کے شور شرابے میں شریک نہیں ہوتا۔ یہ کام تو محض ان انسانوں کا ہے جو دل رکھتے ہیں۔ اے رنگدار پھول، جس طرح تو بزم یعنی محفل میں ہوتے ہوئے بزم کے شور و شرابے میں، شور غوغا میں یا شور غل میں شامل نہیں ہے، اس طرح کی بزم زندگی میں فرصت اور بے تعلقی یا لا تعلقی مجھے حاصل نہیں ہے، اور اس لیے حاصل نہیں ہے کہ میرے سینے میں دل موجود ہے۔ جہاں دل ہوگا وہاں آرزوئیں ہوں گی، اور جہاں آرزوئیں ہوں گی وہاں ان کو پورا کرنے کے لیے سعی، کوشش اور تگ و دو ہوگی، اور جہاں تگ و دو ہوگی وہاں فرصت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یعنی فرصت ان لوگوں کے پاس فرصت ہوتی ہی نہیں ہے۔ جس طرح ایک شاعر بھی کہتے ہیں نا کہ تجھے غیروں سے کب فرصت، ہم اپنے غم سے کب خالی، تجھے غیروں سے کب فرصت، ہم اپنے غم سے کب خالی، چلو بس ہو چکا ملنا، نہ تم خالی نہ ہم خالی۔ یہ شعر تو خیر محبوب کے حوالے سے ہے کہ محبوب مطلب محبت نہیں کرتا، تو محبت کا جواب محبت سے نہیں دیتا، تو یہ تو اس کے حوالے سے ہیں، لیکن یہاں پہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تجھے غیروں سے کب فرصت، یہ تجھے غیر لوگوں سے جو میرے لیے تو اجنبی ہے، تیرے لیے تو اجنبی نہیں ہوں گے، لیکن تجھے غیر لوگوں سے فرصت نہیں ملتی، تیرے پاس وقت نہیں ہے، تجھے غیروں سے کب فرصت اور ہم اپنے غم سے کب خالی۔ میرے پاس زندگی کا غم ہے، بہت سارے غم ہیں، بہت ساری مشکلات ہیں، کبھی مطلب یہ کیا چیز نہیں ہے، کبھی کون سی چیز نہیں ہے، کبھی کیا نہیں ہے، کبھی کیا نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے کہ ایک انسان جب زندگی گزارتا ہے تو مثال کے طور ایک والد ہے، والدین کے لیے جو سب سے بڑا غم ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ان کے بچے، ان کے جو بچے ہیں وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو، ان کے پاس زندگی کی ہر سہولت موجود ہو، چاہے وہ گاڑی کی کیوں نہ ہو، چاہے وہ بنگلے کا کیوں نہ ہو، چاہے وہ پیسوں کے لحاظ بینک بیلنس کیوں نہ ہو۔ لہٰذا والدین اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کو وہ فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کے بچے سارے لوگوں سے بہتر ہوں، تعلیم کے لحاظ میں بھی
اور پریکٹیکلی لحاظ سے بھی، تاکہ ان کے بچے سارے لوگوں کے بچوں سے بہت زیادہ کامیاب ہو۔ تو اسی وجہ سے والدین کو جو سب سے بڑا غم ہوتا ہے، جو سب سے بڑی فکر ہوتی ہے، وہ یہی ہوتی ہے کہ ان کے بچے سب سے زیادہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو، بااخلاق ہو، اور ساتھ ساتھ ان کو جو ملازمت ملے، جو جابز ملے، وہ اچھی ہو، یا ان کا اپنا کاروبار ہو۔ تو لہٰذا والدین یہی چاہتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ جو بات مراد ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ شاعر کی زبانی یہی بات کہلوائی جا رہی ہے، اور اسی وجہ سے پھول کی طرف مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تجھے ان چیزوں کی کیا فکر ہے؟ تو ایک پھول ہے، رنگدار پھول ہے، خوبصورت پھول ہے، لیکن میں تو ایک انسان ہوں، میں تو جیتا جاگتا انسان ہوں۔ مجھے تو دنیا میں باقی الجھنوں اور بکھیڑوں اور پریشانیوں اور مسائل کا علم ہے، یا ان کا سامنا مجھے کرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا میری زندگی اور تیری زندگی میں بہت زیادہ فرق ہے۔ میرے پاس وقت کی کمی ہے اور تیرے پاس تو بہت سارا وقت ہے۔ تو اس وجہ سے شاید جو کچھ کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ آخر میں انشاءاللہ میں مکمل طور پر بند کی تشریح بھی کروں گا، تاکہ آپ کو مکمل واضح ہو، آپ کے ذہن پہ یہ جو سوال اٹھتے رہتے ہیں، تاکہ مزید حل ہو۔ بہرحال اس شعر کی تشریح ہو گئی ہے، آخری شعر کی تشریح کی طرف لیے چلتا ہوں۔ اس بند کا جو آخری شعر ہے، اس چمن میں سراپا سوز ساز آرزو۔ اس چمن میں، چمن کا مراد یہاں پہ پہلے بھی بتا دیا تھا کہ چمن سے مراد یہاں پہ دنیا ہے۔ میں سراپا سر سے لے کر پاؤں تک، سوز درد کو کہتے ہیں، ساز موسیقی کو کہتے ہیں، آرزو خواہشات کو کہتے ہیں، اور تیری زندگانی، اور تیری جو زندگی ہے پھول، بے گداز آرزو، بے گداز آرزو۔ بے گداز کا مطلب کھلنا۔ یہاں پہ مراد اس سے کیا مراد ہے؟ بے گداز آرزو سے مراد کیا ہے؟ یعنی تیری زندگی آرزو کی لذت سے خالی ہے۔ بے گداز آرزو مطلب یعنی آرزو کی لذت سے خالی۔ تو یہ اس کا مطلب ہے۔ اب دنیا میں، یعنی یہاں پہ چمن سے مراد دنیا ہے۔ میں سراپا سوز و ساز آرزو ہوں، یعنی اس کا مراد ہے یعنی عاشق ہوں۔ میں سراپا سوز و ساز آرزو مطلب یعنی عاشق ہوں۔ بے گداز آرزو یعنی مجھے کسی کی تمنا نہیں ہے۔ پھول یہی کہہ رہے۔ تو اس شعر میں شاعر جو کچھ کہنا چاہتے ہیں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں، آرزو میں گھلنا اور راحت پانا، یعنی سوز و ساز آرزو، یا گداز کے معنی گھلنا۔ اس شعر میں جو شاعر جو کچھ کہنا چاہتے ہیں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس شعر میں شاعر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ پھول کی طرف مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تو جس انداز سے ساکت یا ساکن اور ثابت رہتا ہے، ایک جگہ پہ جمع رہتا ہے اور ایک جگہ سے ہلتا نہیں ہے، وہ انسانی فطرت سے کسی طور پر بھی مطابقت نہیں رکھتا۔ یعنی ظاہری بات ہے کہ پھول ایک جگہ پہ وہ ساکن ہی رہتا ہے، ایک جگہ پہ ساکن رہتا ہے، سکون میں رہتا ہے۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ تو وہ ہلتا نہیں ہے، اڑتا نہیں ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت تو نہیں کرتا کہ لیکن انسان کیا ہے؟ انسان حرکت بھی کرتا ہے، انسان کو نیند بھی آتی ہے، انسان کو پیاس بھی لگتی ہے، انسان کو بھوک بھی لگتی ہے، انسان کو بیماری بھی لگ سکتی ہے، انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی جا سکتا ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک بھی جا سکتا ہے، کہ انسان تو ہر لمحے زندگی کی گوناگون مشکلات اور مسائل سے دوچار رہتا ہے۔ کئی مشکلیں ہوتی ہیں، کبھی ایک کام کرنا پڑتا ہے، کبھی دوسرے کام کرنے پڑتے ہیں، جبکہ تیری زندگی میں تو سرے سے ایسی خواہش اور مقصد کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ میری زندگی میں بہت سارے مقاصد ہیں۔ جس طرح اقبال رحمۃ اللہ کے حوالے سے ایک بات مشہور ہے، کہ اقبال رحمۃ اللہ کے حوالے سے یہ بات مشہور تھی کہ اگر وہ کسی منزل پہ روانہ شروع ہو جاتے تھے، کسی منزل پہ، کسی راستے پہ وہ روانہ ہو جاتے تھے، ان کو یہ پتہ چلتا تھا، یہ بات مجھے یہ جو ہمارے پروفیسر صاحب تھے وہ ہمیں بار بار کہتے تھے، اور ان کا نام یعنی پروفیسر ڈاکٹر یعنی فقیر رحان فقری صاحب، تو وہ ہمیں عرض کرتے رہتے تھے کلاس کے دوران میں، کہ فیلڈ کی کلاس کے دوران میں وہ ہمیں عرض کرتے رہتے تھے کہ یہ ہوتا تھا علامہ اقبال رحمۃ اللہ کے حوالے سے، کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ اگر کسی منزل پہ روانہ ہو جاتے تھے تو ان کو اگر پتہ چل جاتا تھا کہ یہ منزل آسان ہے، یہ راستہ مشکل نہیں ہے، تو لہٰذا وہ اسی راستے سے واپس آ جاتے تھے، لوٹ جاتے تھے، وہ چھوڑتے تھے
کہ یار ایسے راستے پہ مجھے جانا ہی نہیں ہے جو راستہ آسان ہو، جو مشکل نہ ہو۔ جس طرح ان کے بہت سارے شعر ہیں، ایک شعر تو یہ بھی ہے، پیرونا ایک ہی تسبیح میں ان بکھرے دانوں کو، پیرونا ایک ہی تسبیح میں ان بکھرے دانوں کو، جو مشکل ہے تو اس مشکل کو آسان کر کے چھوڑوں گا۔ بہرحال وہ بہت خوبصورت تصویر درد میں یہ بہت خوبصورت جو اشعار ہے وہ شامل ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مطلب ایسی سوچ رکھنے والے یعنی وہ شخصیت تھے۔ تو یہاں پہ شاعر یہی کہتے ہیں۔ اب اس شعر کی تشریح جو تیسری تشریح ہے وہ اس سے تھوڑی سی الگ تھلگ میں مزید دوبارہ عرض کیے دیتا ہوں تاکہ آپ سننے سے فائدہ اٹھائیں، استفادہ کریں۔ شاعر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ اس شعر میں پھول کی طرح مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اس باغ میں یعنی دنیا کے باغ میں تو مجسم سر سے پاؤں تک آرزو خواہش کی جلن اور لذت بنا ہوا ہوں۔ مراد یہ ہے کہ میرا کوئی لمحہ آرزو کے بغیر نہیں گزرتا، خواہش کے بغیر نہیں گزرتا، لیکن اے رنگدار پھول، میں دیکھ رہا ہوں کہ تیری زندگی کے شب اور روز آرزو تمنا خواہش کی حرارت سے نہیں پگھل رہے، یعنی تیرا دل نہیں ہے، تو دل نہیں رکھ رہا۔ مراد یہ ہے کہ تو ہر قسم کی آرزو سے بیگانہ ہے، ناشنا ہے، تجھے کسی آرزو خواہش کا علم نہیں ہے، اور جو آرزو سے بیگانہ ہوتا ہے، خالی ہوتا ہے، وہ سوز اور ساز سے بھی بیگانہ ہی ہوتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یعنی میری جو زندگی ہے وہ کیا ہے، یعنی تو جس انداز سے ساکن اور ثابت رہتا ہے، ایک جگہ پہ اٹکا رہتا ہے، ایک جگہ سے ہلتا نہیں ہے، لیکن میری زندگی تو اسے بالکل مختلف ہے، کیونکہ وہ ایک انسانی فطرت سے کسی طور پر مطابقت نہیں رکھتا کہ انسان تو ہر لمحے زندگی کی مختلف مشکلات اور مسائل سے دوچار رہتا ہے، کبھی ایک جگہ مسئلہ، کبھی دوسری جگہ دوسرا مسئلہ، تو کئی مسائل ہوتے ہیں، ایک جگہ پہ ایک مسئلہ ان کے لیے پیدا ہوتا ہے، جبکہ دوسری جگہ پہ جب وہ چلا جاتا ہے دوسرا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، جبکہ تیری زندگی میں تو سرے سے اسی خواہش اور مقصد کا کوئی وجود ہی نہیں ہے کہ اس نوع کی خواہش اور اس ٹائپ کی قسم یا اس قسم کی خواہش اور تمنا تو صرف اہل دل کو ہی ہوتی ہیں، اور بس مطلب یعنی یہ جو کچھ ہی ہے، تو یعنی میری زندگی میں بہت ساری مشکلات کا میں سامنا کر چکا ہوں۔ ہر انسان کی زندگی میں بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں، کبھی کیا مشکل کبھی کیا مشکل، تو لہٰذا ان کی تشریحات تو میں مطلب یعنی آپ لوگوں کے سامنے سنا چکا ہوں، بتا چکا ہوں، عرض کر چکا ہوں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ان اشعار سے بھی فائدہ اٹھائیں گے، لیکن اگر کوئی اسٹوڈنٹ یہ تشریحات بند کی صورت میں بھی سننا چاہتے ہیں تو وہ اب بند کی صورت میں ابھی ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، آپ لوگ سنیے۔ پہلا بند، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس بند میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اے رنگدار پھول، معلوم ہوتا ہے کہ تیرے پہلو میں دل موجود نہیں، اس لیے کہ تو اس چبھن، اس کھٹک سے واقف نہیں ہے جو کسی مشکل گتھی کو سلجھانے کا نتیجہ ہوتی ہے۔ تو زندگی کی محفل کے لیے رونق کا سامان ضرور ہے، لیکن اس محفل کے ہنگامے میں شریک نہیں۔ جو فرصت اور آرام تجھے حاصل ہے وہ زندگی میں مجھے نصیب نہیں۔ میں دنیا کے باغ میں سر سے پاؤں تک آرزو سے گھلتا اور راحت پاتا ہوں، آرزو سے گھلتا ہوں، تکلیف ہوتی ہے مجھے، اور کبھی راحت پاتا ہوں، اور تیری زندگی آرزو کے گوداز سے بالکل خالی ہے۔ تیسرے مصرعے کا مطلب یہ ہے کہ تو زندگی کی محفل میں زیب اور زینت کا باعث ضرور ہے، تو خوبصورتی کا باعث ضرور ہے، لیکن اس محفل کے عام مقاصد سے تیرا کوئی سروکار نہیں، تیرا کوئی تعلق نہیں، تیرا کوئی غرض نہیں، اور نہ تیرے دل میں آرزو کا سوز و گداز ہے، سوز درد، گداز نرمی، تو لہٰذا تو ان چیزوں سے بالکل بے بہرا ہے۔ اس کے برعکس انسان ایک لمحے کے لیے بھی اس سوز اور ساز اور موسیقی سے فارغ نہیں۔ تو نے کبھی کوئی پیچیدہ گتھی سلجھانے کی تکلیف نہیں اٹھائی، کوئی زحمت نہیں اٹھائی، کوئی زحمت گوارا نہیں کی۔ انسان کے شب
اور روز دن اور رات اسی شغل میں، اسی کام میں، اسی الجھن میں بسر ہوتے ہیں، گویا جو فراغت زندگی یا جو زندگی میں جو فراغت ہے، جو فارغ ٹائم ہے، وہ تجھے حاصل ہے، اور جس بھی فکری سے تو جی رہا ہے وہ میں نہیں جی رہا ہوں، وہ انسان کو میسر نہیں ہے۔ اب اس بند کا جو مزید وضاحت ہے وہ ایک دفعہ پھر آپ لوگ اگر سننا چاہتے ہیں تو وہ اس سے تھوڑا سا مختلف ہے۔ شاعر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، یہ نظم بھی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے شعری مجموعے بانگ درا میں شامل ہے، اور ہیئت کے اعتبار سے مسدس یعنی 6 مصروں والی نظم ہے، اور 6 مصروں والی نظم ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کئی نظمیں مسدس کی ہیئت میں لکھی ہیں۔ اس نظم میں بھی وہی بحر استعمال کی گئی ہے جو ان کی پہلی نظم حمالہ میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس نظم کا بنیادی تصور یہ ہے کہ پھول بہت دلکش ہوتا ہے، لیکن اس میں تحقیق اور تلاش کا مادہ نہیں ہوتا، اور انسان اگرچہ سراپا درد اور غم ہے لیکن اس میں ادراک یعنی علم حاصل کرنے کی قوت موجود ہوتی ہے۔ ادراک سمجھ کو کہتے ہیں، عقل کو کہتے ہیں۔ دوسری بات جو غور کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ نظم اس زمانے کی ہے جب علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فطرت کا مطالعہ کر رہے تھے، نیچرل اسٹڈی کر رہے تھے، اور تحقیق اور تلاش میں مشغول تھے، مصروف تھے، مستغرق تھے، منہمک تھے، محو تھے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس نظم کا موضوع یعنی ٹاپک بہت معمولی ہے، لیکن علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے بہت اعلیٰ نقطہ پیدا کیا ہے۔ اس نظم کا انداز بھی انگریزی نظموں سے ملتا جلتا ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے، ایسا دکھائی دیتا ہے کہ اس زمانے میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ انگریزی شعراء کا مطالعہ کر رہے تھے، یعنی جو انگریزی شعراء ہیں، جو انگریزی جو انگلش جو پوئٹس ہیں ان کا مطالعہ کر رہے تھے۔ یہ نظم 4 بندوں پر مشتمل ہے، تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ اس سے استفادہ ضرور کریں گے۔ یعنی اس شعر میں یا اس بند میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ کہتے ہیں، جو آسان جو تشریح ہے وہ یہی ہے اس بند کی، ایک دفعہ پھر سنیں۔ اے گلاب کے حسین پھول، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تیرے سینے میں دل نہیں ہے، اگر دل ہوتا تو بھی میری طرح سراپا تلاش اور آرزو ہوتا، لیکن تیری زندگی میں کوئی آرزو نہیں پائی جاتی۔ یعنی اس بند کا جو ماحصل ہے، جو خلاصہ ہے، جو لب لباب ہے، وہ یہی ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس بند میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اے پھول، تیری زندگی میں جو اتار چڑھاؤ نہیں ہے، جو نشیب اور فراز نہیں ہے، جو مشکلات نہیں ہیں، اور میری زندگی میں مشکلات بھی ہے، میں اپنی زندگی میں کچھ کر گزرنے کا جذبے سے بھی میں گزرتا ہوں، میں تحقیق بھی کرتا ہوں، تلاش بھی کرتا ہوں، اور ترقی اس لیے کرتا ہوں کیونکہ میں زندگی میں کچھ کرنے کے لیے، کچھ پانے کے لیے کوشش کر رہا ہوں، تو ظاہری بات ہے کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا ضرور پڑتا ہے، لہٰذا تجھے نہ پانے کی علم ہے، نہ کھونے کا یعنی غم ہے، کا قلق ہے، مجھے ان ساری چیزوں کا قلق بھی ہے، علم بھی ہے، اور میں مختلف سٹیجز سے گزر رہا ہوں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ آج کل دنیا میں اتنی ترقی جو ہوئی ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ کے دور میں اتنی ترقی تو نہیں ہوئی تھی، لیکن آج کل جتنی ترقی ہوئی ہے، اگر یہ ترقی علامہ اقبال رحمۃ اللہ اپنی نظروں سے دیکھتے تو وہ مزید حیران ہو جاتے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل جو ٹیکنالوجی میں لوگوں نے اتنی ترقی کی ہوئی ہے، تو وجہ یہی ہے کہ لوگ کچھ کر گزرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور ڈیولپمنٹس کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو موبائل جو ٹیکنالوجی ہے، یا اسی طرح جو ٹیلی فون، یا اسی طرح آج کل جو موبائل ٹیکنالوجی ہے، بہت سارے ٹیکنالوجیز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، یا اسی طرح جو شمسی توانائی ہے، مثلاً یعنی سورج کی جو روشنی ہے، اس سے بھی مطلب یعنی انرجی بنائی جا رہی ہے، بجلی بنائی جا رہی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہے۔ لہٰذا امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ان تشریحات سے استفادہ خود بھی کریں گے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے بھی خصوص طور میں رکھیے گا، تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔